रहमतों और बरकतों के बारिश का महीना माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि सहरी का टाइम कब तक होता है, क्या करने से रोज़ा टूटता है, रोज़े के हालात में क्या करें क्या ना करें। ऐसे बहुत से सवाल जहन में आते हैं। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाबात और रमज़ान किस तरह गुजारे, आज हम जानेंगे जामिया मस्जिद बीजापुर के खतीब व इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद यूसुफ काजी से। जी मौलाना, बीजापुर समाज चैनल में आपका खैर मकदम है। पहला सवाल, सहरी करने का बेहतरीन वक्त क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम शहरियान बीजापुर को आने वाले माह मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबादी पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये माह रमज़ान हम सब के लिए रहमतों बरकतों का बाइस हो और कसरत से हम सब को इबादत करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। चूँकि रमज़ानुल मुबारक में सबसे बड़ी इबादत जो होती है वो इस माह के मुकम्मल रोज़े होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फ़रमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और अल्लाह ने आगे फ़रमाया, शायद कि तुम तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाओ, शायद कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह का खौफ पैदा करने के लिए, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए सबसे बड़ी इबादत रमज़ानुल मुबारक की रोज़ों का मुकम्मल करना है। और रोज़े की जो इब्तिदा होती है वो सुबह सादिक़ से होती है। सहरी का वक्त जो होता है वो सुबह सादिक़ का वक्त होता है। आम तौर से जो चार्ट्स हम तमाम को मुहैया किए जाते हैं वो औक़ात उसमें बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन उससे हम अगर 2-4 मिनट पहले ही सहरी करके फ़ारिग़ हो जाएं तो बहुत अच्छी बात होती है। और उसके अलावा बाज़ लोग अज़ान तक सहरी का इंतज़ार करते हैं, ये गलत बात होती है कि सुबह सादिक़ से पहले हमारी सहरी मुकम्मल हो लेना चाहिए। फिर उसके बाद मुकम्मल दिन खाने पीने और नफ़सानी ख्वाहिशात से इंसान बचा रहे और गुरूब आफ्ताब पर इफ्तारी कर लेना चाहिए। और सहरी का मौका जो होता है उसके अंदर अगर किसी ने सहरी न भी किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको, अगर वो रोज़ा रख लेता है तो उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाता है। रोज़े की नीयत क्या ज़बान से करना ज़रूरी है? नीयत कहते हैं कि दिल के इरादे को, अगर किसी ने दिल के इरादे से रात में सोते ही वक्त इरादा किया कि मुझे कल का रोज़ा रखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नीयत हो चुकी है। और सहरी करना भी रोज़े ही की नीयत में दाखिल है। और ज़बान से कह लेना ये इंसान की तसल्ली के लिए भी है। जैसे कि हम नमाज़ पढ़ने से पहले इरादा करके आते हैं, असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ, और खड़े होकर अगर वो कह रहा है कि मैं 4 रकात असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ अल्लाह ताला के लिए, इस तरह अगर वो नियत कर रहा है, ताबे इस इमाम के भी नियत कर रहा है, तो ज़बान से बाज़ लोग बोलते हैं। इसी तरीक़े से अगर कोई रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ दिल के इरादे से नियत कर लेता है तो उसकी नियत कामिल हो जाती है और उसको ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसनून दुआएं जो हैं उसको भी अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं। सहरी के वक्त देर से उठने पर अगर दूर वाली मस्जिद से कहीं से अजान की आवाज़ आ रही है तो क्या रोज़ा खा पी सकते हैं उस टाइम? ये देख लेना चाहिए कि सहरी का वक्त बाकी है या नहीं है। बाज़ मरतबा अजान जल्दी दे दी जाती है और बाज़ मरतबा देर से अजान दी जाती है। यह हमको ये देख लेना चाहिए कि सहरी का वक्त बाकी है या नहीं। सहरी का वक्त अगर बाकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खा पी सकते हैं, लेकिन सहरी का वक्त अगर नहीं है तो किसी भी सूरत से हम खा पी नहीं सकते, बल्कि उसी वक्त रोज़े की नीयत कर लें और रोज़ा मुकम्मल करें। इसलिए कि मौका बार बार नहीं मिलता। सहरी के छूटने से अज़ीम शान रोज़े को हम छोड़ना ये गलत बात होती है। क्या रोज़े के हालत में बॉडी स्प्रे या परफ्यूम अल्कोहल वाले लगा सकते हैं? आम तौर से अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जितने भी हैं रमज़ानुल मुबारक में हम तमाम को उससे बचने की ज़रूरत है। जैसे कि इत्र है, इत्र का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये जायज़ है और खुशबू का इस्तेमाल जायज़ है। उसके अलावा अगर कोई बॉडी पर स्प्रे करता है तो उसके अंदर आम तौर से आजकल 90% ऐसी चीज़ें आई हुई हैं मार्केट के अंदर जिसमें अल्कोहलिक मिले हुए होते हैं, यानी कि शराब मिली हुई होती है। तो रमज़ान जैसे बरकत वाले महीने में हमारा क़ियाम ज़्यादातर मस्जिदों में होता है और ऐसे चीज़ें लगाना और मस्जिदों में दाखिल होना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे स्प्रे से बचना चाहिए जो कि जिसके अंदर शराब मिली हुई हो, ऐसे स्प्रे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। क्या तरावी के बगैर रोज़ा होता है? तरावी अलग सुन्नत है और रोज़ा अलग फ़र्ज़ है।
تراویح کا پڑھنا سنت ہے، تراویح کے چھوٹنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روزہ الگ عبادت ہے اور تراویح الگ عبادت ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر تراویح پوری پڑھنا چاہیے۔ پورا قرآن ختم کرنا بھی ایک سنت ہے اور پوری تراویح پڑھنا بھی ایک سنت ہے۔ چاند دکھنے سے لے کر چاند دکھنے تک پوری تراویح پڑھنا بھی ایک سنت ہے، اور پورا ختم قرآن کا ہونا بھی ایک سنت ہے، اور یہ دو سنتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ تراویح کے چھوٹنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں لازم آتا، البتہ وہ الگ عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے۔ روزے میں کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے روزہ ٹوٹنے کا ڈر نہ ہو؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ عام طور سے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے کھانے پینے کے اشیاء سے دور رہے۔ شروعات میں ہوتا ہے کہ پہلا دن دوسرا دن عام طور سے خیال نہیں رہتا رمضان کا، بھولے سے اگر کوئی کچھ کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وہ روزے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ فوراً یاد آ جانے کے بعد وہ فوراً جو بھی کھایا پیا ہے، وہ جتنا کھا لیا پی لیا اللہ اس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن جان بوجھ کر نہیں ہونا چاہیے، غلطی سے سہون اگر غلطی سے کھا لیا پی لیا تو ایسے موقع پر معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سرما لگاتا ہے اس کے ذریعے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی ناخن تراشتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، سر پہ تیل لگاتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، کلی کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن گرگرے کے ساتھ جو کلی کی جاتی ہے اس سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے۔ اور بھی رمضان المبارک کے اندر غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چغل خوری نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی عظیم عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ کے سامنے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اور اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے دل کا بھی روزہ رکھے۔ اور روزے کی عبادت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے حالات درست ہو جائیں، ہمارا ذہن بدل جائے، ہمارا دل اللہ سے قریب ہو جائے۔ یہی نیت کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے ہماری زبان کی حفاظت بہت ضروری ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین عبادت کون سی ہے اور کس طرح کرنی چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، آدمی جو نیت کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہماری نیت درست کر لینا چاہیے کہ میں رمضان میں جو بھی عبادت کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ میں نماز پڑھوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، قرآن پڑھوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں صدقہ دوں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، میں صدقہ اور خیرات کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں جو بھی کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز نمازوں کا اہتمام ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد کے اندر آنا اور مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کرنا ہم تمام مردوں کے لیے ضروری ہے، اور خواتین اپنی گھر کی مسجد کے اندر جو ان کا اندر کا حجرہ ہے وہاں پر وہ نماز پابندی سے پڑھتی رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز کے انتظار کے لیے پہلے ہم اذان کے بعد مسجد میں آیا کرتے تھے، اب رمضان چونکہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے لیے میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے کہ اذان سن کر ہم مسجد کے اندر آ جائیں، یعنی اذان کا انتظار کریں کہ اذان کب ہو رہی ہے اور ہم مسجد کے اندر کب آ جائیں۔ یہ رمضان کس طرح گزاریں، لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ رمضان کا تعلق قرآن سے بہت زیادہ ہے، اس کے لیے میری گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، صبح بھی قرآن کو پڑھیں، دوپہر بھی قرآن کو پڑھیں، رات بھی قرآن کو پڑھیں، جتنا ہو سکے کثرت سے قرآن کو پڑھیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھ نہیں سکتا تو اس کے لیے قرآن سیکھنا چاہیے کہ مسجدوں کے اندر حلقے لگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی صورت یاد ایک صورت کسی کو یاد ہے وہ دوسروں کو سکھا سکتا ہے، ایک دو چار صورتیں مسجد میں بیٹھ کر ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سکھانا، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے لیے موقع اللہ رب العزت نے رمضان کا عنایت کیا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اس سب سے بڑی عبادت قرآن کی ہے، تو قرآن سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ انجیکشن لینے سے روزہ اثر کیا ٹوٹتا ہے یا چلتا ہے؟ عام طور سے جو انجیکشن لیا جاتا ہے وہ انجیکشن کے اندر دو تین طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں۔ ایک طاقت والا انجیکشن ہوتا ہے، تو طاقت والے انجیکشن کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، بیماری کے عالم کے اندر ایسی بیماری ہو جس بیماری کی وجہ سے اس کو انجیکشن دیا جا رہا ہو تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ انجیکشن جس سے طاقت حاصل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہو اس سے روزہ مکروہ بھی ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں اور جزئی مسائل بھی ہیں ہمارے رمضان المبارک کے، اور بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو یہ چھوٹے موٹے چند چیزیں ایسی بھی رہتی ہیں جو روز مرہ لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان المبارک کو
پورے مسائل کو جان کر، روزے کے مسائل کو جان کر، تراویح کے مسائل کو جان کر، اور زکوٰۃ کے بھی مسائل کو جان کر، نمازوں کے مسائل کو جان کر کثرت سے ہم عبادت کرنے والے بنیں، اور ہماری عبادت اچھی سے اچھی ہو، ہمارا وضو اچھا ہو، ہماری نماز اچھی ہو، ہمارا ذکر اچھا ہو، ہماری تلاوت اچھی ہو۔ اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کریں، اور رات میں جاگنا، خواہ جاگنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے، اگر ہم کو رات میں موقع ملتا ہے، 10 بجے سے 11 بجے تک ہماری تراویح ہوتی ہے، گھروں کو پہنچنے تک 11 بجتے ہیں، بعض حضرات تراویح کے بعد بھی کھانا کھاتے ہیں، تو اس کے لیے رات زیادہ حصہ ہوتا ہے، تو کم سے کم 3-4 گھنٹے رات میں آرام کرنے کی فکر کریں۔ اس کے لیے بہت اچھا یہ ہوتا ہے کہ صحت کے اوپر بھی کوئی فرق لازم نہیں آتا، اور پوری رات جاگ کر سحری کر کے بعض لوگ سوتے ہیں، اس میں صحت پر اثر پڑتا ہے۔ تو اس کے علاوہ صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت میں گزاریں۔ فجر پڑھتے ہی ہم بہت سارے لوگ سونے کی فکر کرتے ہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں۔ یہ موقع پھر ہمیں بار بار نہیں ملتا، پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ 2 گھنٹے جتنی اپنی طبیعت کے حساب سے آپ سو سکتے ہیں، پھر اٹھیں، پھر اٹھنے کے بعد وضو کریں، پورا مہینہ وضو سے رہنے کی فکر کریں۔ جیسے ہی وضو ٹوٹا تو وضو بنائیں، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں، تاجر ہیں تجارت کرتے کرتے ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہم تمام کو یہ مہینہ عظیم الشان ہمیں عطا کر رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، اس سال رمضان میں نہیں ہیں، اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں، اور بہت سارے لوگ کووڈ کے اندر بھی انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے بھی رمضان المبارک میں دعائیں کریں، اور بھی امت کے حالات کے لیے بھی دعائیں کریں، اور امت کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، مسلمانوں پر عام طور سے جگہ جگہ ظلم بھی ہو رہا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اور ہمارے خطے میں، ہمارے شہر میں امن و امان کے ساتھ ہم سب کے ساتھ مل جل کر رمضان منانے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائیں، اور آنے والے رمضان کے پورے مہینے ہم سب کو پورے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، پوری تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، کثرت سے ذکر اور قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائیں، اعتکاف اور طاق راتیں جاگنے اور لیلۃ القدر کی سعی کرنے، ان تمام چیزیں، اور لیلۃ الجائزہ عید کی رات جاگنے، اور اچھے سے اچھے سب کو بھی اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ عید منانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بہت سارے لوگ مسکین ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان تک کوئی چیز نہیں پہنچتی، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، زکوٰۃ بانٹنے والوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ایسے لوگوں کو پہچان کر اور ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ان کے گھروں تک سامان پہنچانا، ان کو آسانی کرنا، ان کو کپڑے پہنچانا، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو غنی بنایا، مالدار بنایا، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچ کر ان کو رمضان آسانی سے گزر جائے اور ان کی عید اچھی ہو، اس کی ضرور فکر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید محمد یوسف، امام و خطیب جامعہ مسجد بیجاپور۔ جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ۔